नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आपके सामने फिर हाज़िर हूँ और खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करता हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें मौके अता कर देता है कि ईमान के सफ़र में और ज़िंदगी के इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद का ये प्लान इंसान के लिए, बनी और नौ आदम के लिए शुरू से यही रहा कि वो हलाकत से बचे, वो गुनाह से बचे और उस जगह पे जाए जो खुदा के पास खुदा ने उनके लिए तैयार की है। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के कफ़ारे के वसीला से यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। तो यकीनन खुदावंद हमारा खुदा ये चाहता है कि हम उस जगह तक पहुंच जाएं और उसके लिए उसने कलाम मुक़द्दस हमें दे दिया, उसने तौरेत हमें बख्श दी, उसने सहाबा अंबिया हमें बख्श दिए, ज़बूर की किताबें बख्श दी और फिर अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से वो अंजील हमको दे दी गई जो हमें हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाती हैं। और हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि जैसे उसका कलाम कहता है कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हम पिछले 3 प्रोग्राम हमने क्योंकि ईद क़यामतुल मसीह थी, उससे पहले गुड फ्राइडे था, हमने उस ताल्लुक़ से किए। लेकिन उससे पहले हम आपको याद है कि हम अमाल की किताब का सर्वे हमने शुरू किया हुआ था और अमाल की किताब में कैसे यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को इख्तियार दिया, अपने शागिर्दों को इख्तियार दिया और शागिर्दों के वसीला से कलीसिया तक ये इख्तियार मुंतकिल हुआ कि वो दुनिया तक जाएं और दुनिया में जाके मुनादी करें और कैसे वो खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार शागिर्दों ने भी इस्तेमाल किया और आज कलीसिया भी इस्तेमाल कर रही है। पिछले प्रोग्राम में जब हमने इस ताल्लुक़ से आखिरी प्रोग्राम जो हमारा ईमान का सफ़र 347 नंबर था, हमने उसमें किया था कि पौलुस रसूल जो हैं वो संसार किए गए, लेकिन वो संसार करके जब शहर से बाहर फेंक दिए गए तो लोगों ने समझा कि ये मर चुके हैं। लेकिन कैसे खुदा ने अपने बंदा को ज़िंदा रखा और वो कैसे फिर वापस जाके उसी यरूशलेम में और फिर अंताकिया में और दूसरी जगहों पे जाके वो खुदा के कलाम को उन तक पहुंचाते रहे, दुनिया तक पहुंचाते रहे, मुअज़्ज़ात के वसीला से पहुंचाते रहे। और अब हम आगे जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 15वें बाब में उमाल की किताब में कि वहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे जो नए यहूदी, जो यहूदी नए मसीही जो यहूदियत से आ रहे थे, वो पुरानी रस्मों को, रिवाज को साथ ला रहे थे और फिर उनके दरमियान में खतना पे बहस हुई। और आज का प्रोग्राम हम इसी पे कर रहे हैं, क्या खतना ज़रूरी है? क्या ये हमारा कलाम जो है बाइबल मुक़द्दस, नया अहदनामा इसके बारे में क्या कहता है और पुराने अहदनामे में खतना कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ? और आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर ज़ियाउल मसीह। पास्टर ज़ियाउल मसीह जो है हमारे साथ IFGF चर्च लंदन में पास्टर हैं और क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट हैं और खुदा इनको बहुत कसरत के साथ पाकिस्तान में भी इस्तेमाल करता रहा। इनका प्रोग्राम इसी हमारी ज़िंदगी टीवी पे सवाल आपका काफ़ी साल पाकिस्तान से चलता रहा और अब उसको दोबारा भी हम जल्द शुरू करने वाले हैं। पास्टर ज़ियाउल मसीह, वेलकम टू द शो। आप अगर मज़ीद अपने ताल्लुक़ से कुछ कहना चाहें तो आप बात कर सकते हैं और आज के सब्जेक्ट के ताल्लुक़ से इब्तिदाइया दीजिएगा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि ईमान का सफ़र एक बहुत ही क्या कहना चाहिए कि पसंदीदा लोगों का प्रोग्राम है और आपने उससे मुझे दावत दिया और ख़ास तौर पर ईमाल की किताब उसका 15वां बाब जिसमें ख़तने के तल्लक से बातचीत की गई है और उसमें आपने मुझे इस मौजू के लिए मदऊ किया। मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं तमाम देखने वालों को भी सलाम पेश करता हूँ। आप ज़रूर अपने सवालात भी भेजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं और आप हमारे ज़िंदगी टीवी का ऐप है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, ज़िंदगी टीवी पे, और उस पर भी सारे जो टॉक शोज़ हैं उसमें सवाल आपका के भी सारे एपिसोड पड़े हैं जिसमें मत्ती की इंजील का
اپولوجیٹک سروے کیا گیا ہے میری طرف سے، اور اسی طرح ایمان کا سفر بھی پڑھا ہے، اور بھی جو ہیں وہ شو پڑھے ہیں، تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ زندگی ٹی وی سیٹلائٹ چینل سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اپنے ایمان میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی مسیحی جو سمجھ بوجھ ہے اس کو بھی بڑھا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں اور شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر ضیاء، آپ کے لیے خداوند کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ناظرین، میں آپ سے کہوں گا کہ ہمارا یہ پروگرام ایمان کا سفر ایشیا سیٹ 7 پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی ٹی وی پہ، پھر زندگی ٹی وی کے ایپ پہ، اور ہمارے پیج ایمان کا سفر جو فیس بک پیج ہے اور جو یوٹیوب پیج ہے اس پہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بھی آپ کے لیے موجود ہے، اور ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے +1 585 542 5900، یہ ہمارا خاص واٹس ایپ نمبر ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں اس پہ بھیج سکتے ہیں، لکھ کے بھیج سکتے ہیں، یا آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے کال کرنے کے لیے آپ کے اسکرین پہ لوکل نمبرز بھی آئیں گے، آپ ان پہ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسکائپ آئی ڈی جو کال کی ہے وہ زندگی ٹی وی ہے، آپ اس پہ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ اور آج کے پروگرام کو خاص طور پہ اس کی ایک بڑی اہمیت ہے، اور بہت سے لوگوں تک اس کا جانا بہت ضروری، اس لیے ضرور شیئر کیجئے، اس کو آپ شیئر کیجئے تاکہ آپ کو ہم اور دنیا تک ہم اس پروگرام کو پہنچا سکیں کہ خداوند کا کلام ختنہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو پاسٹر ضیاء، آپ اگر ہمیں پڑھتے ہیں کتاب مقدس میں سے اعمال کی کتاب، اس کا 15واں باب اور پہلی 6 آیات اگر آپ پڑھتے، 5 آیات تک پڑھ دیں۔ جی ٹھیک ہے۔ 15واں باب اور بائبل مقدس میں سے پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک پڑھیں گے۔ انجیل مقدس اعمال کی کتاب 15واں باب پہلی آیت سے: پھر بعض لوگ یہودیہ سے آ کر بھائیوں کو تعلیم دینے لگے کہ اگر موسیٰ کی رسم کے موافق تمہارا ختنہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پا سکتے۔ پس جب پولس اور برناباس ان سے بہت تکرار اور بحث ہوئی تو کلیسیا نے یہ ٹھہرایا کہ پولس اور برناباس اور ان میں سے چند اور شخص اس مسئلے کے لیے رسولوں اور بزرگوں کے پاس یروشلم جائیں۔ پس کلیسیا نے ان کو روانہ کیا، اور وہ غیر قوموں کے رجوع لانے کا بیان کرتے ہوئے فنیکے اور سامریہ سے گزرے، اور سب بھائیوں کو بہت خوش کرتے گئے۔ اور جب یروشلم میں پہنچے تو کلیسیا اور رسول اور بزرگ ان سے خوشی کے ساتھ ملے، اور انہوں نے سب کچھ بیان کیا جو خدا نے ان کی معرفت کیا تھا۔ مگر فریسیوں کے فرقہ میں سے جو ایمان لائے تھے ان میں سے بعض نے اٹھ کر کہا کہ ان کا ختنہ کرانا اور ان کو موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دینا ضرور ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے جو آپ نے آخر میں پڑھی ہے۔ ویسے تو کلام کی سب باتیں ہی بڑی اہم ہیں، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پھر لوگ یہودیہ سے آ کر بھائیوں کو تعلیم دینے لگے کہ موسیٰ کی رسم کے موافق تمہارا ختنہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پا سکتے۔ تو آج ہم اس کے اوپر خاص بات کریں گے، اور پہلی بات تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ یہودی جو تھے یہ پوری میں سمجھتا ہوں کہ ڈیپ سٹڈی بھی نہیں رکھتے تھے اپنے مذہب کی بھی، اور یہ اس کو موسیٰ کی تعلیم کہہ رہے ہیں، جبکہ عام طور پہ بھی یہی تصور کیا جاتا ہے کہ یہ شریعت اس پہ کہ نافذ کی وجہ سے نافذ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت پیچھے جاتی ہے۔ یہ جو شریعت آئی یہ 14ویں صدی میں، کہا جاتا ہے 13ویں صدی اور 16ویں صدی کے درمیان میں، سو زیادہ کہا جاتا ہے کہ 14ویں صدی قبل از مسیح میں۔ لیکن جو یہ حکم ہوا عہد کے تحت ہوا تو وہ 2 صدی قبل از مسیح میں تھا، اور میں آپ کے سامنے حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ توریت میں سے جو پیدائش کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا 17 باب اور اس کی 10ویں 11ویں اور 12ویں آیت۔ تو یہ آیت کہتی ہے، اور یہ مکالمہ جو ہے خدا اور ابراہیم کے درمیان ہے، اور میرا عہد جو تمہارے اور تمہارے درمیان اور تمہاری نسل کے درمیان ہے جسے تم مانو گے، سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے۔ تم اپنے بدن کی کھلری کا ختنہ کرنا، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا
جو میرے اور تمہارے درمیان میں ہے. اب یہ خدا جو ہے ابراہیم کے ساتھ عہد کر رہا ہے جب اس کو وہ قوموں کا باپ بنا رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ تیرے وسیلہ سے تمام قومیں برکت پائیں گی. تو یہ وہ عہد تھا جو خدا نے اس کو کہا. اور اس کے بعد اگر اس کو 12ویں آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے ہاں تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ کیا جائے جب وہ 8 روز کا ہو جائے. تو یہ جو دوسری صدی کا واقعہ ہے یہ موسوی شریعت سے بہت پہلے کا, اور خدا کا یہ ڈائریکٹ حکم اس وقت ہوا حضرت ابراہیم کو. اور یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے کہا, اور اس میں ایک بڑی بات ضروری جو دیکھنے کی ہے کہ یہ فرزند نرینہ کے لیے, اور پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے اگلی 12ویں آیت میں کہ ہر لڑکے کا. تو آپ اس پہ ذرا تبصرہ کیجئے, میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ضرور تبصرہ کریں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ خدا نے ابراہیم سے یہ جو عہد جو تھا وہ باندھا, اور خدا نے اسے کہا کہ یہ میں چاہتا ہوں کہ یہودی قوم بنی اسرائیل کو علیحدہ کیا جائے, اور خدا نے ان سے یہ عہد باندھا کہ تم ہمیشہ اپنی اولاد نرینہ کا جو ہے نا, اولاد نرینہ سے مراد ہے کہ لڑکا یعنی کہ میل چائلڈ جو بھی ہوگا اس کا یہ ختنہ کیا جائے, اور یہ نشانی ہو کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو پہچانو بھی کہ یہ قوم بنی اسرائیل میں سے ہے. اور یہ بڑی نشانی تھی کہ بچپن میں ہی ان کا یہ ختنہ کیا جاتا تھا, تو پھر وہ کبھی بھی کوئی بھی انہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ قوم بنی اسرائیل کا خاص طور پر یہ مرد ہے, اور اس کی پیدائش جو ہے وہ ضرور یہودی گھرانے میں ہوئی ہوگی. تو لہٰذا خدا نے ان سے یہ عہد باندھا, اور وہ اس کو مانتے بھی رہے, اور انہوں نے اس کو آگے تک پہنچایا. اور جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ موسیٰ کی شریعت تو بعد میں آئی ہے, لیکن یہ پہلے سے ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا جو کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کی رسم کے موافق نہیں ہے, بلکہ خدا نے یہ عہد کے مطابق بات تھی. بالکل. اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو کلیئر کرنا نہایت ہی ضروری تھا, کیونکہ اکثر لوگ اس کو جو موسیٰ کی شریعت کے ساتھ کہتے ہیں, حالانکہ موسیٰ کی بیوی سفورہ جو ہے اس نے بھی خود اپنے بیٹے کا جو ہے ختنہ کروایا تھا, اور یہ شریعت ملنے سے پہلے کی بات ہے, اس وقت انہوں نے کروایا تھا. اور یہ 10 احکام جیسے میں نے پہلے کہا, اور شریعت جو ہے یہ تقریباً 14ویں صدی کے آس پاس میں یہ مکمل کی موسیٰ نبی کی معرفت ملی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر ہم مزید بھی دیکھنا چاہیں تو یشوع کی کتاب جو ہے اس کا 5واں باب اور اس کی 2 سے 5ویں آیت تک لکھا ہے, وہاں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل جب ملک مصر سے نکلے تو ان کا ختنہ جن کا نہیں ہوا تھا, جو ان 40 سالوں میں اس بیابان میں پیدا ہوئے تھے, تو پھر ان کا بھی ختنہ کیا گیا. اور یہ اس وقت بھی ختنہ ہوا جب ابھی نکلے تھے, ابھی شریعت نہیں ملی تھی. تو یہ اس وقت کا سارا واقعہ ہے, اور اس کو موسوی شریعت کا کہا نہیں جا سکتا کہ موسوی شریعت ہے, لیکن موسوی شریعت نے اس کو فالو کیا. آپ اس کو ذرا تھوڑا سا مزید اس پہ ایکسپلین کیجئے. ہاں جی بالکل, وہی جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آگے اس کو لے کر چلے ہیں, اور میں وہی ایکسپلین کر رہا تھا کہ دراصل خدا نے صرف انہیں اس وقت یہی نہیں کہا تھا کہ آپ نے, بلکہ ہر طرح کی بات بتائی تھی کہ آپ نے لباس, کوڈ آف ڈریس آپ کا کیا ہوگا, آپ نے لباس کس طرح کا پہننا ہے, پھر ایون کہ ہیئر کٹ آپ کا کیسا ہوگا یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کا ہیئر کٹ ایسا ہونا چاہیے, اور وہ سارا وہ تاکہ ایک یہودی مرد جو ہے وہ دور سے پہچانا جائے, اور وہ دور سے دوسری قوموں میں نمایاں ہو, اور جب اس کو زیادہ ڈیپلی دیکھا جائے تو بھی وہ پہچانا جائے کہ یہ ایک یہودی مرد ہے. اور بے شک انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ آگے لے کر چلے, اور انہوں نے اس کو نبھایا, اور جب تک کہ مسیح یسوع نہیں آئے یہ جو تھی بات چلتی رہی, اور اس کے بعد جو مسیحی آئے تو اس کے بعد بات جو ہے بدلی ہے. ہمارے پاس ایک سوال بھی ہے, لیکن اس سے پہلے کہ میں سوال پڑھوں میں آپ سے پھر سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے, اور جہاں جہاں آپ شیئر کر سکتے ہیں ان گروپس میں ضرور شیئر کیجئے, اپنے فیس بک پہ شیئر کیجئے,
अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए ताकि ये दूसरों तक प्रोग्राम जा सके। हमारे पास सवाल है, हमारी बहन बेटी मसा हैं फ्रॉम कोयटा, और वो कह रही है कि सर हमारी निजात में हमारे अमल कितने होने चाहिए, या हम ईमान से निजात हासिल करते हैं या अमल से, और निजात की बात हमारे अमल के किरदार से अदा होती है। तो इसके लिए एक बात हमने काफ़ी दफ़ा इस अपने प्रोग्रामों में भी की है, आज फिर से कर देते हैं कि मसीहत में जो है वो हमारी निजात अमाल से नहीं है, नॉट बाय आवर वर्क्स, हमारे कामों से नहीं है। खुदा का कलाम हमें बड़े वाज़े तौर पे कहता है कि हमारी निजात यीशु मसीह के कफ़ारे के वसीला से है, यीशु मसीह पे ईमान लाने के वसीला से, कि वो खुदा की तरफ से बेऐब बर्रा हमारे लिए कुर्बान कर दिया गया। और जब वो कुर्बान हो गए तो जो ईमान ले आता है और फिर उस तालीम पे चलता है, वो जो है हम जो है निजात हासिल कर लेता है। और जो शख्स निजात हासिल कर लेता है फिर वो खुदा के पाक रूह उसको मिल जाता है और फिर यकीनन वो ये अच्छे काम करता है। तो जो खुदा के साथ चलने वाला है अच्छाई और अच्छे काम फॉलो करते हैं उसकी ज़िंदगी में और करने चाहिए। दिस इज़ व्हाट वी बिलीव इन क्रिश्चियनिटी। पास्टर ज़िया, आप इस पे अगर कुछ ऐड करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। हाँ देखिए, बिल्कुल दोनों बातें मतलब इकट्ठी चलती हैं कि बेशक हम खुदा का फ़ज़ल जो है वो हमें बचाता है। खुदा हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि ऐसा आप ना सोचो कि आपके साथ कोई, जैसे कि बाज़ लोगों का ये ख़्याल होता है कि जी मेरे अमाल जो है उनका वज़न इतना हो गया, लिहाजा ये इतना हो गया, लिहाजा मैंने एक गुनाह किया था अब मैं 2 नेकियां कर लूँगा तो बराबर हो जाएगा। तो वो इस तरह का कुछ हिसाब करते हैं खुदा के साथ, जैसे कोई लेन देन चल रहा हो। जैसे वो कहेंगे जी ये मैंने अब ज़्यादा गुनाह कर लिए हैं तो चले मैं एक जगह से होके आता हूँ अपने मजहबी जगह मकाम से, और वहाँ मेरे सारे गुनाह मिट जाएंगे और फिर वो उसकी नेकी चूँकि बड़ी है। तो इस तरह से नहीं है हमारे माल। बाकी ये कि आप फ़ज़ल से आप जो हैं ये खुदा जब ईमानदार के तौर पर कहलाते हैं तो दरअसल उस वक़्त आपका मसीही ज़िंदगी में दाखिला ही होता है। और उस वक़्त जैसे आपका किसी कॉलेज में दाखिला हो जाता है तो फिर लोग आपको उस हवाले से कहने तो शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप मेडिकल के कॉलेज में चले गए हैं तो लोग आपको डॉक्टर कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी आप डॉक्टर बने नहीं होते। अभी आपने 7 साल पढ़ना होता है और उन सब कैटेगरीज़ में 7 साल पास होना होता है और फिर आपको बाकायदा डॉक्टर होने का जो है वो सर्टिफिकेट लाइसेंस जो है वो मिल जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह मसीही ज़िंदगी में है कि दरअसल जब आप खुदा के फ़ज़ल को मांगते हैं तो आपसे नेक अमाल होते हैं, आपको वो ज़बरदस्ती करने नहीं पड़ते, या उनका कोई इस तरह से हिसाब नहीं होता कि 2 नेकियां ख़त्म हो गई तो एक नेकी आ गई, 4 गुनाह किए तो एक नेकी कर लो। ऐसा नहीं है। आप खुदा से मांगते हैं कि खुदा का फ़ज़ल आपको अच्छे माल करने का फ़ज़ल दे, और आप हर बात में जैसे मसीह यीशु ने कहा कि तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी। और आप जिस अमल करने के जिस हिस्से में भी कमज़ोर होते हैं उस हिस्से में आप खुदा को पुकारें कि तू हमारे साथ दे। बिल्कुल, और बिल्कुल इस पे ख़ास तौर पे हमें इस बात का बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि मसीहत जो है वो उसका टोटल दारोमदार निजात का जो है वो फ़ज़ल पे, खुदा के फ़ज़ल पे है। इससे पहले इवन यहूदी भी उमाल पे, क्योंकि उन्हें शरीयत दी गई थी, अच्छे कामों की लिए कहा गया था कि करोगे तो फिर ही निजात तक पहुँचोगे। तो और लेकिन अब हम इस बात को देखते हैं कि ये फ़ज़ल जो हम पे हुआ, ये फ़ज़ल होना जो है, ये फ़ज़ल खुदा की बड़ी मोहब्बत, खुदा का बड़ा रहम हम पे हुआ, और वो रहम और वो फ़ज़ल यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से, यीशु मसीह ने अपने आप को सलीब पे कुर्बान किया और हम पे उस कुर्बानी के वसीला से हमारे गुनाह मिटा दिए गए, हमारे गुनाह मुआफ़ कर दिए गए। और लिखा है कलाम मुक़द्दस में, हम इसको अगले हिस्से में हमने मज़ीद भी डिस्कस करना है कि जो कोई मसीह पे ईमान ले आता है और जो ईमान लाने के वसीला से उसके जब गुनाह उसके मुआफ़ कर दिए जाते हैं,
तो फिर वो फजल में दाखिल हो जाता है। ये खुदा का फजल है कि जिसके वसीला से अब उसको और कुछ भी नहीं करना, ना उसको कुर्बानियाँ चढ़ानी हैं, ना उसको कोई देगे चढ़ानी है, ना मज़ारों पे जाना है, कहीं नहीं जाना उसने, बल्कि वो ईमान के साथ खुदा के पास आके और खुदा का शुक्रगुजारी करते हुए कि हमारे लिए एक बेऐब बर्रा यीशु मसीह नासरी तैयार कर दिया गया, जिसने हमारे वो सारे मरूसी गुनाह जो बागेदन से हमारे साथ चलते थे उनको मिटा दिया। और फिर हम आगे जाके और भी मज़ीद आपको इसके ताल्लुक़ से बताएंगे। हमारे साथ आप शामिल रहें, और अगर किसी का भी कोई सवाल है तो आप ज़रूर हमें भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +1 585 542 5900, और हमारा पाक ज़िंदगी पेज भी है, उसको भी आप लाइक कीजिए। उसके ऊपर भी आप इस प्रोग्राम को और बहुत से और प्रोग्राम आप देख सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हुए हम पास्टर ज़िया देखेंगे कि जो है ये जो अमाल का किताब हम पढ़ी है, इसमें हम देख रहे थे, और खरूज का मैंने हवाला दिया था कि वहाँ यशुआ के बाद एक और हवाला मैं चाहता हूँ उसको हम देखें कि उस वक्त ये भी एक हुक्म था कि कोई जो है ज़र हाँ, फिर जब मूसवी शरीयत आई, हाँ जो मैं बात एक करना चाह रहा था, जब मूसवी दौर शुरू हुआ तो उन्होंने इसको ईद फसा के साथ इसको मुंसलिक कर दिया, और जो उस वक्त बर्रा कुर्बान किया जाता था उसके साथ इसको मुंसलिक कर दिया गया। और फिर ये भी हुक्म कर दिया गया कि कोई जिसका खतना ना हुआ हो वो इसको नहीं खा सकता, मतलब गैर कौमें तो मना थी, नहीं खा सकती। लेकिन यहूदी जो थे वो जो गुलाम रखते थे, जो नौकर रखते थे, उनके लिए ये रिलैक्स कर दिया गया कि वो अगर खतना कराएं तो फिर इसको शामिल हो सकते हैं। तो आप भी इसके ऊपर ज़रूर बात कीजिएगा थोड़े से। हाँ, ये वही बात है, हम मेरा ख्याल है कि जो हम ज़्यादा अहम इशू पर चलते हैं कि क्या अब ख़तना करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ये बात तो यहाँ तक पहुँच गई है कि ठीक है, वो कहते थे कि जो ग़ुलाम तेरे पास है, जो नौकर हैं आप लोगों के, उनका भी खतना, जो तेरे फाटकों के अंदर है उसका भी खतना, तेरे बेटों का भी खतना। तो वो तो खुदा चाहता था कि ये अलहदा कौम के तौर पर नज़र आएँ। लेकिन ये जो अमाल 15 बाब में ये जो बहस चली थी, और यहूदिया से आकर भाइयों को जो कुछ लोग तालीम देने लगे थे, और फिर यहाँ पर लिखा है फरीसियों के फ़िरका में से जो ईमान लाए थे उनमें से बाज़ ने उठकर कहा, तो फिर आखिर फ़ैसला क्या हुआ उसकी तरफ मेरा ख्याल हमें चलना चाहिए। तो मैं 19वीं आयत अगर कहें तो मैं पढ़ देता हूँ। हाँ जी, आप उसको पढ़ दें, अब हम उसी तरफ जाएंगे। हाँ जी, 19वीं आयत में आगे लिखा है कि जब ये सारी बातचीत हुई है, तो हम सारी नहीं पढ़ते कि किस तरह से पौलुस रसूल ने क्या बात की और याकूब रसूल ने क्या बात की, और आखिर में जो लिखा है वो ये लिखा है 14वीं आयत से अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो लिखा, आए भाइयों मेरी सुनो, शमौन ने बयान किया कि खुदा ने पहले कौमों पर किस तरह तवज्जो की ताकि उनमें से अपने नाम की एक उम्मत बना ले, और नबियों की बातें भी उसके मुताबिक हैं। चनाचे लिखा है, इन बातों के बाद मैं फिर आकर दाऊद के गिरे हुए खैमा को उठाऊंगा और उसके फटे टूटे की मरम्मत कर उसे खड़ा करूंगा, ताकि बाकी आदमी यानी सब कौमें जो मेरे नाम की कहलाती हैं खुदावंद की तलाश करें। ये वही खुदावंद फरमाता है जो दुनिया के शुरू से इन बातों को खबर देता है। 19वीं आयत में लिखा, बस मेरा फैसला ये है कि जो गैर कौमों से खुदा की तरफ रजू होते हैं हम उनको तकलीफ ना दें। यानी कि यहाँ पर उन्होंने इस बात के फैसला दे दिया कि जो गैर कौमों से आए हैं उनको आप बिल्कुल खतने के लिए मजबूर ना करें, बल्कि उनको, हाँ जी, यहाँ तक बात पहुँची। या ये जो था, और इसमें ख़ास तौर पे इस बात को देखना बड़ा ज़रूरी है कि जब ये सिलसिला हुआ तो उस वक्त पौलुस और बरनबास थे जो इस कलीसिया को यहाँ पे फेस कर रहे थे। हाँ जी। अब जब उनमें बहुत बहस होती है तो फिर वो उनको बताते हैं कि अब खतना ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर भी वो इसको यरूशलेम में शागिर्दों के पास लेके जाते हैं, और शागिर्द जो है वहाँ पे जाके ये सारी बातचीत होती है जो अगली आयत में लिखी हुई है, 6ठी आयत से लेके आगे हम अगर इसको पढ़े तो वहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर वहाँ पे जो है पतरस खड़े होकर ये बात करता है, और फिर इनको एक ख़त लिख के दिया जाता है कि ये ख़त ले जाओ, और फिर वो सिलास को और यहूदा को साथ इनके भेजते हैं जो उस वक्त बड़े सरगर्म रुकन थे जो यरूशलेम की कलीसिया में।
اور وہاں سے وہ ان کو جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ ان کو بیان دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اب ہم جو ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے فضل کے دور میں ہیں. اب ہم اس دور میں نہیں ہیں جہاں اب ہمیں اس خطرے کی ضرورت ہو، بلکہ آگے جا کے ہم اس کو دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کی تعلیم جو ہے وہ لوکا کی انجیل اگر آپ دیکھیں تو اس کا 22واں باب اور 20ویں آیت میں لکھا ہوا ہے. اور جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنی فسح کھا رہے تھے تو انہوں نے پہلے روٹی لی اور ان کو دی، اور اس کے بعد مے کا پیالہ لے کے کہا، اور یہ میں آیت پڑھ دیتا ہوں. اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ لے کر کہا کہ یہ پیالہ میرے اس خون کا نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے. جی اب یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اب نیا عہد ہے، آپ ایک نئے عہد میں داخل ہو رہے ہیں. پرانا عہد جو تھا وہ جو ابراہیم کے ساتھ تھا وہ اب پرانا ہو گیا. اور کیونکہ ابراہیم سے کیا خدا نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے وسیلہ کے بغیر، تیرے وسیلہ سے، تیری نسل سے جو ہے تمام قومیں برکت پائیں گی. تو وہ برکت اب یسوع مسیح کے وسیلہ سے تمام قوموں تک جا رہی تھی. اور اس کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ نیا عہد جب ہمیں مل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے پہلے کو پرانا ٹھہرایا. جب نیا آ جاتا ہے تو پرانا ختم ہو جاتا ہے. آپ اس کے بارے تعلق سے ضرور بات کریں. ہاں دیکھیے، اس کی پہلے سے پیش گوئی کر دی گئی تھی کہ ایک عہد تو جو تھا وہ تمہارے باپ دادا سے باندھا گیا تھا، لیکن میں یہوہ خدا توریت شریف میں پرانے عہد نامے میں فرماتی ہے کہ میں ایک نیا عہد بھی باندھنے والا ہوں، اور وہ میرا نیا عہد ہوگا. اور وہ اگر آپ یرمیہ 31 باب اس کی 31 آیت ہے تو اس میں دیکھیں تو مالک ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا. تو ایک نئے عہد باندھنے کی جو ہے وہ جو بات چیت تھی وہ چل رہی تھی کہ ایک نیا عہد باندھا جائے گا. اور بالکل اسی طرح یہ تھا کہ پہلی جو چیزیں تھیں وہ کس طرح سے نئے عہد میں جو ہیں وہ، اور خدا کے، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ خدا کے دل کی یہ چاہت بھی تھی. احبار خدا پہلے سے انہیں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ختنہ آپ کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کے اصلی معنی آپ سمجھو. اور اس کے لیے میں خدا انہیں دل کے ختنے کی بھی بات کرتا تھا کہ میری خواہش ہے کہ تم دل کا ختنہ کرو. اور احبار 26 باب اس کی 41 آیت میں لکھا ہے، یہاں میں تھوڑا سا چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں، لکھا ہے اگر اس وقت ان کا نامختون دل عاجز بن جائے. یعنی یہاں پہ دیکھیں خدا کہہ رہا تھا کہ میں یہ تو ٹھیک ہے، آپ ایک رسم کے طور پر میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ ایک سفید لباس پہنیں گے، جبہ پہنیں گے، اور اس پہ کنگری آسمانی رنگ کی ہوگی، آپ بال اس طرح کے رکھیں گے، آپ یہ گیٹ اپ پورا جو ان کا ڈریس کوڈ تھا وہ بتایا ہوا تھا. لیکن خدا یہ بھی چاہ رہا تھا کہ دل، اب یسوع مسیح نے آ کر، جب یسوع مسیح دنیا میں آئے تو انہوں نے آ کے کہا کہ آپ لوگوں نے یونیفارم تو بالکل ٹھیک پہن لیا ہے، آپ لوگوں نے اپنی جسمانی حالت، لک اور وہ ساری صحیح بنا لی ہے مومنوں والی، لیکن آپ کے دل مجھ سے دور ہے، اور میں تو چاہتا تھا تمہارا دل کا ختنہ ہو. اور یہی احبار 26:41 میں لکھا ہے کہ اس وقت ان کے دل کی بات خدا نے. اور پھر استثنا، بہت خاص حوالہ ہے بھائی صاحب، استثنا 30 باب اس کی 6 آیت لکھا ہے، اور خداوند تیرا خدا تیرے اور تیری اولاد کے دل کا ختنہ کرے گا تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رہے اور رکھے اور جیتا رہے. یہوہ یور گاڈ ول سرکمسائز یور ہارٹ اینڈ دا ہارٹ آف یور آف اسپرنگس، کہ نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے بچوں کا بھی خدا چاہتا ہے، آنے والی نسل کا بھی خدا چاہ رہا تھا کہ دل کا ختنہ کیا جائے. اور یہ جو ظاہری بات ہے، یہ جو ظاہری جسم کی کھلڑی اتار کے پھینکنے والی جو بات تھی، اس کی بجائے خدا چاہ رہا تھا کہ میں تمہیں یہ سکھاؤں. اور اسی طرح جب خدا نے کہتا تھا سفید لباس، اسی طرح جب خدا کہتا تھا آسمانی رنگ کی پٹی لگانی ہے، اور تو خدا ہر بات کے اصل میں معنی تھے کہ آئندہ خدا انہیں کچھ سکھا رہا تھا. اور لہٰذا
ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا چاہتا تھا کہ یہ دل کا کی طرف دل کی پاکیزگی کی طرف ہم اس کو مزید بھی آگے ڈسکس کریں گے، لیکن جو آپ نے بات کی تھی میں چاہ رہا ہوں اس کو ہم مزید تھوڑا سا اور دیکھیں کہ یہ صرف پرانے عہد نامے نہیں بلکہ اس کو نئے عہد نامے میں بھی عبرانیوں میں عبرانیوں کے نام خط میں یہ ریپیٹ کی گئی ہے ساری بات، اور 8واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے اور اسی کو کوٹ کیا گیا جو اللہ نے دیا تھا کہ دیکھ وہ دن آتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے خداوند فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ ایک نیا عہد باندھوں گا۔ تو اب یہ نیا عہد جو میں نے پڑھا یسوع مسیح نے اب کہا کہ یہ میرا خون، یہ میرا خون میں جو نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 9ویں آیت کہتی ہے اسی 8ویں باب کی، یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا تھا، مطلب کہ خداوند کہہ رہا ہے کہ اب یہ ایک ڈفرینٹ طرح کا نیا عہد ہوگا اور فرق عہد ہوگا، اور اس میں فرق عہد کیوں ہے کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی نہیں تھی، اس میں ہمیشہ کی زندگی کی گارنٹی کر رہا ہے یسوع مسیح کا کفارہ، یسوع مسیح کا قربان ہونا، یسوع مسیح کے خون سے تیار کیا جانا جو عہد ہے۔ اور پھر اگر ہم عبرانیوں 13ویں آیت بھی اسی کی دیکھ لیں 8ویں باب کی، اور لکھا ہے کہ جب اس نے نیا عہد کہا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا، یہ لکھا ہوا کلام کی بات ہے۔ اور یہ 9ویں باب کی جب ہم 15ویں آیت دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے وہ اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، وہ یعنی یسوع مسیح نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس کی موت کے وسیلہ سے جو پہلے عہد کے وقت قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق میراث کو حاصل کرے۔ اب بات آ گئی ہے میراث حاصل کرنے کی، اب بات آ گئی ہے اس میراث کو جس کے لیے میں نے ابتدائیہ میں کہا تھا کہ وہ جگہ جو یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، وہ جگہ جو خداوند خدا نے کہا تھا کہ میں نے تمہارے لیے اپنے پاس جگہ رکھی ہوئی ہے، یہ اس جگہ کی اب بات آ گئی ہے۔ اور یسوع مسیح کے لیے عبرانیوں کے نام یہ خط کہہ رہا ہے کسی سبب سے وہ یعنی یسوع مسیح ناصری نئے عہد کا درمیانی، یعنی انسان اور خدا میں ملاپ کرانے والا، انسان اور خدا میں ملاپ کرانے۔ میں نے پچھلے پروگرام کسی میں کہا تھا کہ دا گریٹسٹ برج ایور بلٹ، کہ سب سے بڑا اگر کوئی پل بن سکتا ہے تو وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے بنا، زمین پہ انسان اور آسمان پر خدا، اور اس کے درمیان میں یسوع مسیح آ گئے اور انہوں نے درمیانی بن کے گناہگار انسان کو گناہ سے نجات دے کے خدا کے ساتھ ملاپ کرا دیا۔ اور یہی وہ فضل ہے جس کے تعلق سے سوال بھی آیا تھا اور ہم نے اس کا جواب بھی دیا تھا کہ یہی وہ فضل ہو گیا یہاں پہ۔ اس میں دراصل یہ ہے کہ لوگوں کو ذہن میں یہ ہے کہ یہ تو شریعت کا قانون تھا کہ آپ لوگوں نے ختنہ کروانا ہے، لیکن شریعت چونکہ 3 طرح کی تھی، اس میں سیریمونیل لا تھا، سول لا تھا اور مورٹل لا تھا، جسے ہم رسمی شریعت اور شہری قوانین اور اخلاقی شریعت۔ دیکھیں اخلاقی شریعت آج بھی قائم ہے کہ جو 10 احکامات میں درج ہے کہ یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، اپنے پڑوسی کا لالچ نہ کرنا، چوری نہ کرنا، کسی کو قتل نہ کرنا، خون نہ کرنا، اور گناہ نہ کرنا، پڑوسی کی چیزوں کا لالچ نہ، یہ سب کچھ آج بھی موجود ہے، اور مسیح کی شریعت میں بھی یہ سب کچھ ہے۔ اور ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ مسیح کی شریعت کی بھی بات کی گئی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ شریعت مسیح تک لانے کو ہمارا استاد بنی تھی، اور اس کے بعد سے مسیح سے باتیں چلنی تھیں۔ غلطیوں کا خط 3 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی متحدی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی۔ ایمان کے آنے سے پیشتر یعنی کون سے ایمان کے آنے کے پیشتر؟ مسیحیت کے آنے سے پہلے، مسیح کے آنے سے پہلے، مسیح پر جو ایمان ہے اس کے آنے سے پہلے شریعت کی متحدی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی۔ بیفور دا فیتھ کیم وی ور کیپٹ ان کسٹڈی انڈر دا لا۔ تو آگے لکھا ہے ہم اسی کے پابند رہے آنے تک، اور ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند رہے، یعنی ہم اسی شریعت کے جو رسوماتی شریعت تھی اس کو نبھاتے رہے۔ پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی۔ اب شریعت جو تھی وہ ہمیں مسیح تک لے کے آئی اور ہمارا استاد بنی کہ یہ اصل چیز ہے، اور اب باتیں مسیح سے چلیں گی اور استاد بنی۔ مگر جب ایمان آ چکا
تو ہم استاد کے متحد نہ رہے، یعنی کہ اب ہم شریعت کے متحد نہ رہے. سو دیٹ دا لا ہیز بیکم آور ٹیوٹر ٹو برنگ اس ٹو دا کرائسٹ، بٹ ناؤ دیٹ فیتھ ہیز کم اینڈ وی آر نو لانگر انڈر دا ٹیوٹر. لہٰذا جب ہم ٹیوٹر کے اندر نہیں ہیں تو رسوماتی، تو لہٰذا کلسیوں 2 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے پس کھانے پینے، عید، نئے چاند اور سبت. یہاں پر دیکھیں لکھا ہے کہ اب سے آئے مسیحو، اب سے کوئی عید یعنی کہ کوئی ایئرلی جو عیدیں آتی ہیں ان کے متعلق، نئے چاند یعنی منتھلی جو عیدیں آتی ہیں ان کے متعلق، اور سبت یعنی ویکلی جو فیسٹیول آتے ہیں ان کے متعلق کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے، مگر اصل چیزیں مسیح میں ہیں. یہ ہے شیڈو آف دا تھنگس ٹو کم بٹ دا باڈی از کرائسٹ، کہ اصل چیزیں مسیح میں ہیں. لہٰذا اصل چیزیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اب جو اس وقت خدا نے کہا تھا کہ تم نے کھلڑی کاٹ کے تو اپنی قوم کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے اور میرے عہد کو نبھانا ہے، تو اب مسیح میں جب آ جاتے ہیں تو دیکھیں مسیح نے آ کر دل پر زور دیا ہے. اس نے آ کر کہا ان کو، یہودی عالموں کو، تو تم تو سفیدی ہوئی پھری ہوئی قبروں کی مانند مجھے نظر آتے ہو کہ تم نے اپنا گیٹ اپ تو سارا کیا لیکن تمہارے دل مجھ سے دور ہیں. اور رومیو 2 باب اس کی 29 آیت میں لکھا ہے بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے، نہ کہ لفظی. ایسے کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے آتی ہے. اور بہت خوبصورت انگلش میں لکھا ہے بٹ ہی از اے جیو ہو از ون انورڈلی اینڈ سرکمسائز از دیٹ آف دا ہارٹ. جو اندر سے اندرونی، یعنی دل کا ختنہ خدا چاہتا تھا. اس لیے مسیحیت میں ہم یہ جو جسمانی کھلڑی اتار کے اولاد نرینہ کی پھینک، آج کل تو بھائی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ لوگ لڑکیوں کا بھی کچھ مذہب میں ختنہ کرنا شروع ہو گئے، لیکن بائبل اور توریت شریف کی بالکل یہ تعلیم نہیں ہے. اور میں نے جیسے ابھی آپ نے کیونکہ بڑا اچھا بتایا، ہمارے پاس ایک سوال بھی تھا لیکن آپ نے اس کو آلریڈی وہ تینوں مورل لاز اور دوسرے بتا دیے. یہاں پہ سوال ہے جناب، میں نے مطالعہ کیا شریعت کے حوالے سے تو 3 قسم کی شریعت میرے مطالعہ کے دوران سامنے آئی. ایک اخلاقی شریعت، دوسری رسمی شریعت اور تیسری سماجی شریعت. یہ تینوں آپ نے بتا دی ہیں. سو میں اپنے سوال کرنے والے اپنے بھائی کا بھی، آپ بہن، بھائی یا بہن جو بھی ہے، اپنا نام ضرور لکھا کریں تاکہ ہم بتا سکیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ آپ یہ ٹرانسمیشن جو ہے ہماری کچھ وقت کے لیے سوشل میڈیا سے آف ہو گئی تھی، کٹ گئی تھی. ہم نے دوبارہ اس پہ دوبارہ یہ سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ چل رہی ہے. آپ اس کو ضرور اس بار پھر سے شیئر کیجئے تاکہ آپ اور بہت سے اور لوگ اس کو دیکھ سکیں، کیونکہ یہ بڑا اہم ایک سبجیکٹ ہے. اور ایک سبجیکٹ جو ابھی بھی بات ہو رہی جیسے کہ یہ موسوی لا ہے، موسیٰ کے شریعت میں شامل کیا گیا، لیکن یہ جو ختنہ کا تھا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری صدی میں موسیٰ سے 1200 سال پہلے قبل از مسیح یہ ابراہیم سے خدا کا جو عہد تھا یہ اس میں کہا گیا. اور آگے ہم اس کو رومیو کے نام جو پالوسوس کا خط ہے، اگر ہم اس کی 4 باب اور 9ویں اور 11ویں آیت دیکھیں تو وہاں پہ بھی اس کا لکھا ہے کیونکہ کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم کے لیے اس کا ایمان راست بازی گنا گیا اور اس نے ختنہ کا نشان پایا کہ اس ایمان کی راست بازی پر مہر ہو جائے جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا، تاکہ وہ ان سب کا باپ ٹھہرے جو باوجود نامختون ہوتے ہوئے ایمان لائے تھے، اور ان کے لیے بھی راست بازی محسوب کی جائے. تو یہ نامختونوں کے لیے، یعنی کہ جو غیر قومیں تھیں ان کے لیے بھی یہ اس وقت جو تھا ختنہ جو ہے پھر بعد میں کر دیا گیا کہ وہ ایک خاص حالت میں اگر وہ کنورٹ ہوتے ہیں تو وہ آ کے آئیں. لیکن اب یسوع مسیح کے وسیلہ سے اب ہم بات کر رہے ہیں فضل کے دور کی، یسوع مسیح کے دور سے، تو اسی طرح غیر قوموں میں یسوع مسیح پر جو ایمان لے آتے ہیں اب اپنے گناہوں سے معافی وہ پاتے ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے. جیسے ختنہ اس وقت ٹھہرا دیا گیا کہ غیر قوم میں بھی ختنہ کے
کر کے پھر فضا میں شامل ہو سکتی ہیں. اب یسوع مسیح پہ ایمان لا کے کلام کہتا ہے کہ غیر قومیں بھی اس بڑے پروگرام میں ابدیت یہاں پہ لکھا ہے کہ اس ابدیت میں شامل ہو سکتی ہیں جو خدا کے کلام کے مطابق انسان کے لیے اس بڑے مقصد کو پورا کر دیا گیا. اور وہ بڑا مقصد کیا تھا؟ پہلے بھی ہم نے بتایا، پھر سے بتا دیتے ہیں. فضل کا دور، یعنی کہ مسیح کے آنے سے وہ سارے گناہ ہمارے مٹ گئے. جیسے ایک شخص آدم سے ایک عہد کیا گیا، یسوع مسیح نے ایک نیا عہد پوری دنیا سے کر دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ کلام مقدس ہے اور یہ ہمیں شریعت سے نکال کے اب فضل کے دور میں لے آتا ہے. اور فضل کے دور میں ہمارے کام جو ہیں وہ بعد میں آتے ہیں. پہلے ہمارا مسیح پہ ایمان لا کے نجات پانا ہے، اور جب ہم ایمان لا کے نجات پا لیتے ہیں تو پھر خدا کا کلام ہمیں اچھے کاموں کی تلقین کرتا ہے. پھر روح کے پھلوں کی بات ہے کہ روح کے پھل ہمیں نظر آتے ہیں، جو ایمانداری ہے، پرہیزگاری ہے، جو پاکیزگی ہے، جو خدا کے ساتھ چلنا ہے، حلم ہے، عاجزی ہے، فروتنی ہے. یہ ساری چیزیں جب انسان خود توبہ کر کے آ جاتا ہے تو خدا کا کلام اسے بتاتا ہے. آپ پاسٹر ضیاء اس کے تعلق سے مزید کچھ اگر آپ بتانا چاہیں تو ضرور بتائیے. ہاں، تو بات وہی ہم کر رہے تھے کہ ختنے کے تعلق سے کہ اب لوگ صاف صاف پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ختنہ اب مسیحیت میں یہ رائج ہے کہ نہیں. تو ہم پہلے سے بتا چکے ہیں کہ فیصلہ ہو چکا، کیونکہ آپ نے یہ فیصلے کی بات سنی ہے، کیونکہ وہاں پر جو لکھا گیا اور ہم نے جو اعمال کی کتاب میں پڑھا کہ کیا لکھا ہے، انہوں نے لکھا پس میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو غیر قوموں میں. اور پھر آگے ہم نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کہ رسولوں کا یہ فیصلہ تھا کہ جو دل کے ختنے کی بات کی گئی ہے، لہٰذا خدا چاہتا ہے کہ آپ اس طرف آئیں اور اس بات پہ نہ اڑیں کہ نہیں. اب چونکہ سیریمونیل لا جو ہے اس کے ساتھ وہ سارے ہی نہیں رہے، کیونکہ شریعت جو ہے وہ ہمیں مسیح تک لے کے آئی ہے، اور مسیح نے کہا ہے کہ اب دل کی بات ہے، اب دل کا ختنہ کرو. اور اب ہمیں اپنی اولاد نرینہ کا ختنہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہودی مردوں کو پہ یہ بات تھی تاکہ وہ پہچانے جائیں کہ وہ یہودی مرد ہیں. اور نہ صرف لوگ بلکہ اگر ان کی شادی ہو تو یہودی عورت بھی جو ہے وہ یہ جان سکے کہ میری شادی جس سے ہوئی ہے کیا وہ ایک یہودی مرد ہے، تو وہ اسے پہچان سکتی تھی. اور لہٰذا اگر پھر بھی وہ شادی کروا رہی ہے تو یہ اس کے لیے یہودی قوم میں یہ بہت بڑا اس کے لیے یہ گناہ کی بات تھی، اور اسی لیے وہ انہیں اپنے میں سے نکال دیتے تھے. اور یہ جو سامری قوم تھی وہ انہی پر مشتمل تھی جن میں سے جنہوں نے غیر یہودی عورت سے یا غیر یہودی مرد سے شادیاں کروائیں. تو لہٰذا خدا نے انہیں ہر طرح سے ایک علیحدہ قوم بنانے کے لیے یہ بات کی تھی. اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اب مسیح یسوع نے کہا ہے کہ سب قوموں کے پاس جاؤ، سب کو میرا کلام سناؤ، اور خاص طور پر غیر قوم پر اس طرح کے بوجھ نہیں ہے. اور اب دل کے ختنے کی بات ہے کہ آپ اپنے دل کو کی پاکیزگی کے ساتھ جو آئیں. لیکن پھر بھی کوئی کسی کے دل میں آ سکتا ہے کہ وہاں پر تو لکھا تھا کہ یہ میرا ابدی عہد ہے. بالکل. کہ پھر یہ کیا بات ہے کہ اگر وہاں پہ تو لکھا تھا کہ جی نہیں یہ تو میرا ابدی عہد ہے، لہٰذا تم اسے پشت در پشت جو ہے. تو ہر جو یہودیوں کی تمام عیدوں کی رسمیں تھیں، جتنا بھی سیریمونیل لا تھا، سب کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ ہمیشہ پشت در پشت. لیکن میں آج آپ کو تھوڑا سا اس پہ بتانا چاہتا ہوں کہ پشت در پشت کیا ہے. پشت در پشت کے لیے جو عبرانی لفظ ہے وہ اولام، اس کو پروناؤنس کیا جاتا ہے عبرانی میں اولام. اور یہ ہبریو کا اسٹرانگ لائک ڈکشنری میں اس کا نمبر ہے 5769. اور اس کا ترجمہ جو ہے انگلش میں وہ پرپیچول کیا گیا ہے، فار ایور کیا گیا ہے، ایور لاسٹنگ کیا گیا ہے، انٹرنل کیا گیا ہے، پرماننٹ کیا گیا ہے. یعنی کلام کے مطابق ہمیشہ پشت در پشت کا مطلب. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کلام کے مطابق لکھا ہے کہ پشت در پشت ہمیشہ ابدی، اس کا مطلب ہوتا ہے خاص وقت تک ہمیشہ. خاص وقت تک ہمیشہ. فرض کریں میں آپ کو کہتا ہوں اسکول میں یونیفارم ہمیشہ پہن کر آئیں، ہمیشہ یونیفارم پہن کر اسکول آئیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ ہمیشہ آپ نے یونیفارم پہننا ہے، بلکہ اس کی حد تب تک ہے جب تک آپ اسکول میں ہیں. اور بائبل میں اور بھی حوالے ہیں جہاں پر یہی
لفظ جو ہے غلام، جو عبرانی کا لفظ ہے وہ آیا ہے امثال 29 باب اس کی 14 آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر بالکل یہی لفظ جو ہے وہ ایڈورب کی صورت میں آیا جس کا مطلب ہے فار ایور۔ وہاں پہ لکھا ہے جو بادشاہ دیانت داری سے مسکینوں کی عدالت کرتا ہے اس کا تخت ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور وہاں پر یہی غلام لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بادشاہ کا، اس بادشاہ کا تخت ساری ابد تک رہے گا، یعنی کہ وہ مرے گا نہیں، یعنی کہ جب تک وہ نہیں مرتا اس کا جو ہے رہے گا۔ اسی طرح پہلا سیموئل پہلا باب اس کی 22 آیت میں بھی غلام لفظ آیا ہے، اور اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ خاص وقت تک ہمیشہ، یعنی کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت تک۔ بالکل سمجھ گئے یہ۔ اور پھر دیکھیں اس میں جب خدا کلام کرتا ہے تو خدا جب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو نئی رہنمائی اور نئی جو کلام کی باتیں ہیں، جیسے پرانا عہد نامہ پہلے دیا گیا، پھر نئے کلام کی باتیں انجیل دے دی گئیں، تو اس کو نیا عہد نامہ کہا تو وقت کے ساتھ۔ اور جو آپ نے باتیں کی ہیں میں اس کو کلام سے ذرا پروو کرنا چاہتا ہوں۔ اب اسی اعمال کی کتاب جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے 15 باب اگر 28ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے کیونکہ روح القدس نے اور ہم نے مناسب جانا کہ ان ضروری باتوں کے سوا تم پر بوجھ نہ ڈالے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ روح القدس یعنی خدا کے روح نے، اب یہ خدا کا روح نے گائیڈ کر رہا ہے، پاک روح گائیڈ کر رہا ہے، باپ اور بیٹے کا روح نے گائیڈ کر رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ اور ہم نے بھی یہ مناسب جانا کہ ان ضروری باتوں کے سوا تم پر بوجھ نہ ڈالے، یعنی کہ وہ ضروری باتیں کیا تھی، اب آگے وہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جو ان کو اس وقت حکم دیا گیا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں دوسرے مذاہب سے لیتے آ رہے تھے، اور اس میں لکھا ہے کہ تم بتوں کی قربانی کے گوشت سے اور لہو اور گلا گھٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے پرہیز کرو۔ یہ آگے 29ویں آیت ہے، اور اگر تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے تو سلامت رہو گے۔ اگر تم اس بچے اب خدا کے پاس ایمان لا کے اور پھر بھی اگر غلط تعلیم پہ چلتے رہیں تو پھر ہلاکت کی طرف بڑھنے کی والی بات ہے۔ اب وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاک روح نے ہدایت کی ہے کہ اس ختنے کی اب ضرورت نہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے جو ہے ہماری خاطر اپنے آپ کو قربان کر کے ہمیں اس سے ایک نئے عہد میں داخل کر دیا۔ وہ آیت جو میں نے پڑھی تھی آپ کی لوکا کی انجیل 22واں باب اور 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے جب اپنا خون وہ شیرہ ان کو دیا تو ان کا لو یہ میرا خون ہے جو نیا عہد ہے تمہارے لیے، ایک نیو کووننٹ دے دیا یسوع مسیح نے۔ اور اس کو یسوع مسیح نے یہاں تک کہا تھا کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو، اور آج تک اس کلیسیاں جو ہیں اس پاک سیکرمنٹ کو، پاک اشاعت جس کو کہا جاتا ہے، یہ کرتی ہیں تاکہ ہم اس نئے عہد کو یاد رکھیں جو یسوع مسیح نے کیا۔ اور اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں دنیا کے کاموں سے الگ کرنا ہے، اور جیسے یہاں پہ لکھا ہے کہ ہمیں بتوں کی قربانیوں کے گوشت، اب یہ جو قربانی کے گوشت آتے ہیں اکثر اس پہ بات ہوتی ہے کہ وہ جو قربانی جب بھی قربانی کوئی آتی ہے، کوئی گوشت ہمیں دیتا ہے، تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا کہ ہمارے لیے ہمارا ایک بے عیب برہ ہمارے لیے قربان ہو چکا، اس لیے ہمیں اور کسی قربانی کی ضرورت نہیں، کسی پہ ایمان لانے کی ضرورت نہیں، کسی قربانی میں شامل ہونے کی نہیں۔ اور اگر کوئی جتلا کے تمہیں دیتا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے کلام میں کہ یہ ہے قربانی کا گوشت ہے، تو پھر ہمیں نہیں کھانا۔ اگر کوئی چپ کر کے آپ کو غلطی سے کھلاتا ہے تو اس کی بات غلطی میں آتی ہے، وہ اس میں نہیں آتی۔ اور گلا گھٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے، اب جو بات اصل میں ہے وہ اب کیا ہے کہ حرام کاریاں دنیا میں کرتے جاتے ہیں لوگ، ادھر گناہ کرتے جاتے ہیں، ادھر بخشواتے جاتے ہیں، ادھر کہتے ہیں اتنی خیرات کر دو، یہ بھی گناہ کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، اور ساتھ ہی بخشوائی جاؤ۔ یہ مسیحت کی تعلیم نہیں ہے بالکل بھی۔ مسیحت میں خدا کے ساتھ چلتے ہوئے پاکیزگی میں آگے بڑھنے کی بات ہے، مسیحت میں خدا کے یسوع مسیح کو قبول کر کے پھر سے گناہ نہ کرنے کا عہد کر لے کے آگے بڑھنے کی بات ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس ایک جو ہے سوال بھی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ غالباً ہماری ٹرانسمیشن پھر سے شاید آف ہوئی ہے، لیکن جن صاحب کا سوال ہے ہم اس کو جواب تو ضرور دیتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس سوال آیا ہے یہاں پہ، السلام علیکم جناب، میرا سوال یہ ہے کہ جو انسان کسی چیز کو بناتا ہے وہی اس کی استعمال اور فوائد و نقصانات
سے بھی اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ انسان بھی اپنے آپ پیدا نہیں ہوا، نہ ہی اس کی پیدائش میں اس کی مرضی کا کوئی دخل ہے اور نہ ہی وفات میں۔ اب جہاں تک شریعت کے عمل کو حاصل کرنا ہے، شریعت کے علم کو حاصل کرنا ہے، کیا کوئی ایسی ذات ہے جو انسان سے بالاتر ہو پر انسان کے درجے پر آ کے اسے کامل شریعت پر عمل کر کے دکھائے اور ہمارے بھی رہنمائی کرے کہ ہمیں شریعت پر ایسے ہی عمل کرنا چاہیے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کامل شخص اور کامل خدا یسوع مسیح ناصری ہمارے درمیان آئے، اور کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اپنی بشریت میں کامل انسان بھی تھے اور کامل خدا بھی تھے۔ اب وہ جب ایز اے بشر اس دنیا میں آئے تو انہوں نے لکھا ہے، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے وہاں پہ کہ وہ ہماری طرح تمام باتوں میں آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ اور یہ وہی شخص ہے جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی ایسا شخص آیا؟ تو یسوع مسیح ناصری جب آئے تو انہوں نے یہ نیا عہد دیا کہ یہ نیا عہد میں تمہیں دے دیتا ہوں، اور ایک نیا حکم بھی انہوں نے دیا کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، اور محبت جو ہے خدا کی صفت ہے، وہی یسوع مسیح نے بیان کی۔ معافی خدا کی صفت ہے، وہی یسوع مسیح نے صلیب پہ ان سب کو معاف کیا جنہوں نے اس کو کوڑے مارے تھے، جنہوں نے اس کو کانٹوں پہ سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا تھا، جنہوں نے اسے چھیدا تھا، جنہوں نے اس کے ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھوکے تھے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ اب آپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ تو محبت اور معافی یہ سب سے بڑی صفتیں ہیں خدا کی جو ہم نے یسوع مسیح میں بشر کے طور پہ دیکھی۔ میرا ایمان ہے کہ آپ اس کے تعلق سے اور بھی ہم آپ کو بتائیں گے پاسٹر، اگر آپ کچھ۔ ہاں، یہ دراصل انہوں نے یہ کہنا چاہا ہے کہ دیکھیں، جس خدا نے ہمیں پیدا کیا تھا اسی نے کہا تھا کہ ختنہ کرو، اور یہ ایک مطلب اس طرح کا جواز دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جو کوئی چیز کو پیدا کرتا ہے تو وہی اس کی بتاتا ہے کہ اس کا استعمال کیا ہوگا۔ تو دیکھیں، خدا نے شروع میں یہودی قوم کو علیحدہ کرنے کے لیے، میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف یہودی قوم کو علیحدہ کرنے کے لیے خدا نے انہیں ڈریس کوڈ بھی دیا تھا کہ آپ نے جبہ اس طرح کا پہننا ہے، اس کے کناروں پر آپ نے آسمانی رنگ کی ڈوری لگانی ہے، آپ یروشلم میں رہنے کا آپ کا انداز ایسا ہونا چاہیے، آپ کے گھروں پر جو ہے وہ چبوترا ہوگا اور اس پہ آپ ایک کورنگ لگائیں گے تاکہ کوئی گرے نہ۔ مطلب ہر بات جو تھی وہ بتائی گئی تھی، اور پھر انہیں تو بالوں کا بھی سٹائل بتایا گیا تھا۔ لیکن آج اگر آپ ہمارے جو کچھ مسلمان دوست ہیں وہ اس ختنے کی تو وہ بات کرتے ہیں، لیکن اسی بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ تم نے بال جو ہیں وہ اس طرح سے رکھنے ہیں۔ ٹوپی آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے آپ ٹوپی پہنتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں پہنتے تھے، یعنی آپ نے صرف اس ختنے کو تو بیچ میں سے چن لیا ہے، لیکن باقی جو ان کی سارا ان کے ڈریس کوڈ تھا، ان کا ہیئر کٹ کے بارے میں خدا نے کہا تھا، اس کو تو آپ لوگوں نے نہیں چنا ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ اسی خدا نے کہا تھا کہ میں دل کا ختنہ چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم دل، یہ جو سارا جو گیٹ اپ تھا اس سے میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اب دیکھو، بعض دفعہ لوگ کیا ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کوئی فوجی ڈریس جس نے پہنا ہے یہی کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس کے لیے اس فوجی کو اپنی زندگی کے تمام اہم جوانی کے سال فوج کو دینے پڑتے ہیں، پھر وہ یونیفارم پہننے کے قابل۔ یہاں پہ خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں، اور میں اس کو کیونکہ وائنڈ اپ کی طرف ہم بالکل آخری منٹ جا رہے ہیں، رومیو کے نام پالوس کا خط، اس کی 2 باب 29 آیت میں لکھا ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا ہے، ہاں جی، اور روحانی ہے نہ کہ لفظی۔ ہاں جی، میں پہلے ایسے کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں اس کو وائنڈ اپ میں لانا پھر سے اس لیے چاہا کہ اصل بات کیونکہ ہم ختنہ کیا ضروری ہے ہم کر چکے ہیں کہ ختنہ ضروری نہیں ہے، اور یہاں پہ کلام کہہ رہا ہے، نیا عہد نامہ کہہ رہا ہے، انجیل کہہ رہی ہیں
اور ختنہ وہی ہے جو دل کا ہے. ہاں جی. یعنی دل جو ہے کلام کہتا ہے کہ یہ نہایت ہیلا باز ہے. ہاں جی. یہ اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل بات ہے. اس میں عجیب عجیب خواہشیں آتی ہیں, خیال آتے ہیں, برائیاں آتی ہیں, بدیاں آتی ہیں, اور ان ساری برائیوں بدیوں کو کنٹرول کر لینا ہی دل کا ختنہ ہے. اور روحانی اور روحانی ہے نہ کہ لفظی. یعنی کہ اس کو اسپرچل اب ہم نے سینس میں دیکھنا ہے, اس کی روحانیت میں ہم نے جانا ہے. ہم نے دنیاوی باتوں کو پیچھے رکھ کے روحانیت میں جانا ہے. اور ایسے کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے. آخری منٹ ہے, آپ کیسے؟ ہاں جی, غلطیوں 5 باب اس کی 6 آیت میں بھی اس پہ اینڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب مسیحی قوم پر ختنے کا کوئی فرض نہیں ہے, اور نہ ختنہ کرنے سے یہ نشان جو تھا وہ یہودی قوم کے لیے تھا, یہودی مرد کے لیے تھا. آپ کے لیے خدا کہتا ہے کہ دل کا ختنہ. اور غلطیوں 5 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے, اور مسیح یسو میں نہ تو ختنہ کچھ کام کا ہے اور نہ مختونی, مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے. یعنی محبت اگر آپ دکھائیں اور ایمان جو مسیح یسو نے آپ کو بتایا ہے. اور آپ کو پتہ ہے غلطیوں 6 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے, تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو. اب ہمارے پاس مسیح کی شریعت کو پورا کرنا ہے, اور وہ محبت کی شریعت ہے, اور وہ دل پر زور دیتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ دل جو ہے وہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنے دل پہ توجہ دیں. اور مسیح یسو کی ساری تعلیمات یہ تھی کہ گیٹ اپ پر توجہ نہ دیں, بلکہ ایسا ہوں فوجیوں والا لباس نہ پہنیں بلکہ فوجی بن جائیں. یہ نہ ہو کہ آپ شکل تو آپ کی مومنہ اور کرتوت کافرہ, یہ والی بات نہ ہو آپ میں کہ آپ صرف گیٹ اپ. اسی لیے بعض دفعہ گیٹ اپ کی وجہ سے لوگ آج دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یہ شاید ریلیجس لیڈر جا رہا ہے, لیکن خدا کہتا ہے کوئی بھی کپڑے پہنو لیکن تمہارے کام بتانے چاہیے کہ تم مسیحی ہو. تھینک یو ویری مچ پاسٹر ضیاء, تھینک یو. ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا, اور آج ہم جیسے اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں, ختم اس بات پہ کیا. پاسٹر ضیاء نے بڑی خوبصورت طریقے سے بتایا. اور پھر سے ایک بات میں آپ تک لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ تھا, یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں اب تمہیں ایک نئے عہد میں شامل کرتا ہوں. پہلا عہد ابراہیم سے کیا گیا جہاں اس ختنے کو شروع کیا گیا. ختنہ خدا نے ایک نشان ٹھہرایا, اور اب نئے عہد میں یسوع مسیح نے یہ نشان ٹھہرا دیا کہ جو کوئی بپتسمہ لے کے, ایمان لا کے بپتسمہ لے کے اس کے ساتھ آ جاتا ہے, وہ ایک نئی زندگی میں نئے عہد میں شامل ہو جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے عہد میں ختنہ تھا, اب نئے عہد میں یسوع مسیح نے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کے انجیل کی منادی کرو اور انہیں باپ, بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو. اب یہ بپتسمہ بھی ایک ایسی وہ بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک نئے عہد میں ڈسٹنگوش کرتی ہے, علیحدہ کرتی ہے, بتاتی ہے کہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ چلنے والے اس کے لوگ ہیں. اور یہ جیسے میں نے وہ آیت پڑھی تھی رومیو 2 باب اور اس کی اعمال 15 باب اور اس کی 28-29 آیت میں, کہ یہ شاگرد جو رسول تھے یسوع مسیح کے ساتھ رہنے والے, 3.5 سال اس کے ساتھ سیکھنے والے, وہ کہتے ہیں وہ بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے کیسے جب ان کو روح القدس ملا تو روح القدس کیا بات کر رہا ہے, کیسے بات کر رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم کیونکہ روح القدس نے اور ہم نے یہ مناسب سمجھا تو یہ خدا کی طرف سے بات ہے, یہ کوئی انسانی بات نہیں ہے, یسوع مسیح کی طرف سے اور خدا کے روح کی طرف سے یہ بتا دیا گیا, سمجھا دیا گیا. اور اب یہ ہمارے لیے جو ختنہ ہے وہ دل کا ضروری ہے. ہمارے کاموں کا ختنہ, ہمارے کاموں کو کیسا ہونا ہے, دنیاوی کاموں کو چھوڑ کے اور دنیا کے جو ہے ساری گندگی برائی کو چھوڑ کے پاکیزگی کی طرف بڑھنا جو ہے وہی مسیحت کا پیغام ہے, وہی مسیحت کی تعلیم ہے. اور مسیحت میں اعمال کے وسیلہ سے نہیں, یسوع مسیح پہ ایمان لانے سے ہمیشہ کی زندگی میں انسان داخل ہو جاتا ہے. اور بپتسمہ لے کے اور خدا کے ساتھ چلنے میں جب ہم اس طور پہ پڑھتے ہیں تو پھر ہم اس بڑی قدرت میں اس کے فرزند ٹھہرا دیے جاتے ہیں. یسوع مسیح نے خود فرمایا تھا کہ اس طرح تم میرے فرزند ٹھہرائے جاؤ گے, باپ کے فرزند ٹھہرائے جاؤ گے. اور اب ہم آسمان
اور زمین اور کل کائنات کے خالق اور مالک کے فرزند ٹھہرا دیے جاتے ہیں جب ہم یسوع مسیح پہ ایمان لے آتے ہیں، اور پھر ہم پہ سزا کا حکم نہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور اس کلام پہ چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔